अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरिया अली और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक मरतबा फिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने के लिए कमर बस्ता हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने अपने लाहौर और पेशावर के पार्टी रहनुमाओं से हलफ भी लिया कि वो इस हकीकी आज़ादी मार्च को जिहाद समझकर इसमें शिरकत करेंगे। अब इस्लामाबाद की जानिब ये उनका चौथा लॉन्ग मार्च होगा। इससे पहले वो 2014, 2016 और मई 2022 में भी गोया इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने की कोशिश कर चुके हैं। तो आज के अपने इस व्लॉग में हम जायज़ा लेंगे खान साहब की तर्ज सियासत का। साथ साथ हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि खान साहब का जो ये लॉन्ग मार्च है वो क्या कामयाब होगा या उसका नतीजा भी मई 2022 के लॉन्ग मार्च जैसा ही होगा। अब चूँकि खान साहब के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद भी नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें खान साहब की पार्टी के जीतने के कितने इम्कानात हैं। तो इन तमाम ही बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सैयद आसिफ अली साहब, जो कि एक अंग्रेज़ी रोज़नामे के इदारती सफ़े के इंचार्ज भी हैं। आसिफ साहब, खान साहब एक बार फिर से इस्लामाबाद की जानिब चढ़ाई करने के लिए कमर बस्ता हैं। गोया इस्लामाबाद ना हुआ, सोमनाथ का मंदिर हो गया, जहाँ पे खान साहब को एक बार फिर से चढ़ाई करनी है। तो उन्होंने अपने हामियों से हिटलर के अंदाज में हलफ भी लिया और इस मरतबा तो उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है। तो खान साहब को कौन सी ऐसी चीज़ है जो बार बार उनको मजबूर करती है कि वो इस्लामाबाद की जानिब जाए? तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप उनके इस तर्ज सियासत पे ज़रा रोशनी डालें। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। खान साहब को अगर इस्लामाबाद पर 17 हमले भी करने पड़े तो उससे गुरेज नहीं करेंगे और इक़्तिदार के हुसूल तक चैन से नहीं बैठेंगे। खान साहब बुनियादी तौर पर अथॉरिटेरियन लीडर हैं और ऐसे लीडर कभी भी किसी और की हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करते, बल्कि यूँ कहिए कि बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे लीडर्स इक़्तिदार के हुसूल के लिए हर हद से गुजर सकते हैं, पूरा ज़ोर लगाते हैं और अवामी हिमायत के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। वो मज़हब कार्ड भी खेलते हैं और कौम परस्ती पर मबनी जज्बात भी उभारते हैं। हम देख भी रहे हैं कि खान साहब हिटलर के अंदाज़ में लोगों से हल्फ ले रहे हैं, इस बात पर हल्फ ले रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च को जिहाद समझेंगे और हुकूमत मुखालिफ इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। वो नाजी के अंदाज़ में सलूट भी ले रहे हैं, जिसे लोग न्याजी सलूट भी कह रहे हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि खान साहब लॉन्ग मार्च पर निकल भी खड़े होंगे। ये उनकी ब्लफ कॉल भी हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि मुल्क की मईशत बहुत कमज़ोर है और अगर खान साहब इस्लामाबाद की तरफ निकल खड़े हुए तो ये कमज़ोर मईशत इस अफरा तफरी को, इस सियासी अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। चुनांचे इस बात का पूरा इम्कान मौजूद है कि उनकी ये ब्लफ कॉल काम कर जाए और हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए। तो अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाती है तो ठीक है, और इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देती है तो खान साहब का काम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होती तो हम देखेंगे कि खान साहब लाजमी तौर पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, क्योंकि वो धुन के पक्के हैं, एक बार जो बात कह देते हैं उस पर अमल दरामद ज़रूर करते हैं। तो अगर वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च के लिए खड़े हो जाते हैं और उन्हें इलेक्शन की डेट मिल जाती है, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो अलग बात है। अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो भी वो इन नताइज को हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे। तो खान साहब के बारे में ये बात जान लीजिए कि या तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में होंगे और या फिर सड़कों पर होंगे। वो कभी भी किसी और का इक़्तिदार तस्लीम नहीं करेंगे। अथॉरिटेरियन लीडर से मुराद आमिराना मिजाज के लीडर्स हैं। मौजूदा दौर में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं। दोनों ही गुज़िश्ता 20 बरस के दौरान ज़्यादातर अरसा इक़्तिदार में रहे हैं और दोनों ही ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्की क़वानीन को और आइन को अपने हक़ में बेंड किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अथॉरिटेरियन लीडर हैं, लेकिन चूँकि अमेरिका में जमहूरी इक़्तिदार बहुत मजबूत हैं और वहाँ पर क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद होता है,
اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اقتدار کو غیر جمہوری غیر آئینی طور پر طول دینے کے لیے وہ کچھ نہیں کر پائے جو پیوٹن اور طیب اردوغان اپنے اپنے ملکوں میں کر گئے۔ اتھارٹیرین لیڈرز کا طریقہ کار عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بوگی مین کریٹ کرتے ہیں، یعنی وہ ایک ہوا کھڑا کرتے ہیں اور عوام کو اس بات پر قائل کر لیتے ہیں کہ ان کے مسائل کی جڑ یہی ہوا ہے۔ ہٹلر نے بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا۔ ہٹلر نے جرمن قوم کو اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ ان کے مسائل کی جڑ صرف اور صرف یہودی قوم ہے۔ چنانچہ جرمنی میں یہودی قوم کے خلاف بدترین انتقامی کارروائی دیکھنے میں آئی، حتیٰ کہ صدی کے سب سے بڑے سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کو بھی نہیں بخشا گیا۔ البرٹ آئنسٹائن کی تصویر پر مبنی ایک پوسٹر جاری ہوا جس پر لکھا تھا "ناٹ یٹ ہینگڈ"۔ چنانچہ آئنسٹائن اپنی جان بچانے کے لیے بیلجیم بھاگے اور وہاں سے امریکہ پہنچے۔ خان صاحب کے طرز سیاست میں بھی اتھارٹیرین رجحانات واضح دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی عوامی حمایت کے حصول کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہوا کھڑا کیا اور عوام کو اس بات پر قائل کر لیا کہ یہ لوگ چور ہیں، ڈکیت ہیں، ملک دشمن ہیں اور یہ کہ ان کے خلاف گویا جہاد فرض ہے۔ وہ اپنی سیاسی مخالفت کو دشمنی کی حد تک لے گئے۔ اقتدار کے حصول کے لیے بھی انہوں نے ہر طرح کا سمجھوتا کیا۔ انہوں نے طاقتور اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملایا، انہوں نے RTS کا سہارا لیا، انہوں نے اپنی جماعت میں الیکٹیبلز کو شامل کیا اور اقتدار میں آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو، میڈیا کو اور اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور مدد لی۔ ایک موقع پر جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی اور انہوں نے اسے ڈیفیٹ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگی اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس معاملے میں نیوٹرل ہے، تو انہیں یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے پبلک گیدرنگ میں نیوٹرلز کو جانور قرار دے دیا اور اپنے حامیوں کو نیوٹرلز کے خلاف سفارہ کر دیا، اور جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو انہوں نے سائفر کی سازش کہانی گڑھ ڈالی اور نیوٹرلز کو میر صادق اور میر جعفر قرار دے دیا، اور جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو انہوں نے آئین شکنی تک سے گریز نہیں کیا۔ ان کی ایڈوائس پر صدر صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کر دی، لیکن ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے ان کے اس اقدام کو غیر جمہوری غیر آئینی کہہ کر کالعدم قرار دے ڈالا۔ لیکن عوامی حمایت کے آگے سپریم کورٹ بھی کچھ بے بس دکھائی دی، کیونکہ ایک طرف اگر انہوں نے اس اقدام کو کالعدم قرار دیا تو اس آئین شکنی پر خان صاحب کو کوئی سزا نہیں سنا سکے، اور اب خان صاحب اقتدار سے باہر ہیں، ملک میں PDM کی حکومت ہے، لیکن خان صاحب ایک ٹرو اتھارٹیرین لیڈر کی طرح اس حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں، اور وہ اس حکومت کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ اچھا، اس میں تو ظاہر ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو خان صاحب کا ایجنڈا ہے، جو ان کا خواب ہے، کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیے، خان صاحب کے ایجنڈے سے بحث نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بھی ملک کی ترقی چاہتے ہیں، لیکن اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں وہ باعث تنقید ہے۔ دیکھیے، خان صاحب سعودی ماڈل کی بات کرتے ہیں، وہ ایران کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں چینی صدر جیسے اختیارات حاصل ہو جائیں تو وہ تمام کرپٹ لوگوں کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیں۔ تو یہی وہ آمرانہ رجحانات ہیں جن کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں۔ خان صاحب ایبسولوٹ پاور چاہتے ہیں، وہ مکمل اختیارات چاہتے ہیں، وہ اپنے مخالفین کو تہس نہس کر دینا چاہتے ہیں، وہ مخالفین کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کے ہرگز قائل نہیں ہیں، اور ان کے مخالفین صرف اور صرف سیاستدان ہی نہیں ہیں بلکہ ہر وہ شخص جو ان سے اختلاف رائے رکھتا ہے وہ ان کا مخالف ہے۔ چنانچہ ان کے مخالف میڈیا میں بھی موجود ہیں، ان کے مخالف FI اور نیب میں بھی ہیں، عدلیہ میں بھی ہیں اور فوج میں بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جو ان کی مخالفت کرتا ہے اس پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ میڈیا میں جن لوگوں نے
ان کی پالیسیوں پر تنقید کی، انہوں نے انہیں لفافی صحافی قرار دے دیا۔ ماضی میں بھی جب ان کی طالبان پالیسی پر تنقید ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ ڈالر خور ہیں، ان کا تعلق خونی لابی سے ہے۔ عدلیہ نے جب انہیں آئین شکنی پر، ان کے آئین شکنی پر مبنی اقدام کو کالعدم قرار دیا تو انہوں نے اس کو بے حد برا منایا، اور ان کے مخالفین نے جو کچھ کیا اسے دہرایا نہیں جا سکتا۔ فوج نے جب ان کی حمایت سے انکار کیا اور کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں، تو انہوں نے فوج کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو غدار تک بنا دیا۔ تو خان صاحب اختلاف رائے ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، تو تمام تر تنقید اس بات پر ہو رہی ہے۔ خان صاحب کے ایجنڈے میں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ اس کی تکمیل صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب تمام تر اداروں میں خان صاحب کے ہم خیال لوگ موجود ہوں، یعنی نیب اور FIA وہ کیس بنا ڈالیں جو خان صاحب چاہتے ہیں، عدلیہ ان کیسوں پر سزا سنا دے، اور فوج ان کے بہاف پر ان کے سیاسی مخالفین کو، ان کے میڈیا مخالفین کو اور ادارے کے سربراہان کو مینج کرے تاکہ ان کا ایجنڈا پائے تکمیل کو پہنچے۔ نومبر کے آخر میں جو ایک اہم تقرری ہونے والی ہے، اس پر تمام تر سیاسی رسہ کشی صرف اسی لیے ہو رہی ہے کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس اہم پوزیشن پر ایک ہم خیال شخصیت کا تقرر ہو، تاکہ انہیں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے حوالے سے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ خان صاحب طاقت کا توازن صرف ایک شخصیت میں، ایک عہدے میں مرتکز کرنا چاہتے ہیں، یعنی وزیر اعظم کی ذات میں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر طاقت کے توازن کا کیا ہوگا، پھر جمہوری اصولوں کا کیا ہوگا، پھر خود مختار ادارے کیسے تخلیق پائیں گے، پولیس کس طرح سے غیر سیاسی ہوگی، آزاد میڈیا کا کیا ہوگا، عدلیہ کی آزادی کے دعووں کا کیا ہوگا، یہ کس قسم کا گورننس ماڈل ہوگا۔ تو اگر خان صاحب واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح کے بے پایہ اختیارات حاصل ہوں، تو پھر انہیں ایک حقیقی لانگ مارچ کرنا چاہیے، وہ لانگ مارچ جو ماؤ نے کیا تھا۔ ماؤ کا لانگ مارچ 1 سال پر محیط تھا۔ اس دوران وہ اپنے حامیوں کے ساتھ 6000 میل کا فاصلہ طے کر کے آئے تھے، اور وہ بھی پیدل۔ پشاور سے اسلام آباد کے درمیان لگ بھگ 200 میل کا فاصلہ وہ بھی گاڑیوں پہ چڑھ کر طے کر کے آپ حقیقی آزادی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو واقعی حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو حقیقی لانگ مارچ کرنا ہوگا۔ اچھا، اگر لانگ مارچ کی آصف صاحب نوبت آ ہی جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب اس مرتبہ اپنے اہداف پورے کر پائیں گے؟ دیکھیے، لانگ مارچ کی کامیابی کے حوالے سے ہمیں کچھ عوامل پر غور کرنا ہوگا۔ ان میں سے کچھ عوامل عمران خان صاحب کے حق میں جائیں گے اور کچھ ان کے خلاف جائیں گے۔ جیسے کہ عمران خان صاحب کو اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل نہیں ہے تو یہ فیکٹر ان کے خلاف کام کرے گا۔ ملک کی معاشی صورتحال بہت خراب ہے، یہ چیز عمران خان صاحب کے حق میں جائے گی۔ پنجاب میں عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے، تو اس سلسلے میں بھی جو پنجاب سے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے انہیں مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو یہ فیکٹر ان کے حق میں جائے گا۔ ملک کے ایک بڑے حصے کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، یہ فیکٹر عمران خان صاحب کے حق میں بھی کام کر سکتا ہے، ان کے خلاف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ سیلابی کیفیت تو خیبر پختونخوا میں بھی ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں کی عوام اس مرتبہ ان کی کال پر لبیک نہ کہے، تعداد ان کی کم ہو، تو ظاہر ہے یہ وقت بتائے گا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر ایک بڑی تعداد لے کر اسلام آباد کی جانب پیش قدمی کر بھی دیتے ہیں تو بھی اس صورت میں مجھے نہیں لگتا کہ انہیں مکمل کامیابی حاصل ہوگی، تو مذاکرات ضرور ہو جائیں گے اگر وہ ایک بڑا شو کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن جہاں نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر جون جولائی میں ہو اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات فوری ہو جائیں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی مڈل گراؤنڈ تلاش کر لیا جائے گا۔ تو دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگلے الیکشنز میں PTI کے کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟
دیکھیے آئندہ انتخابات میں عمران خان صاحب کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ الیکشن کس وقت منعقد ہوتے ہیں. اگر الیکشن اپنے مقررہ وقت پر اگلے برس جون جولائی میں ہوتے ہیں اور نون لیگ کو حکومت کرنے کا تھوڑا اور وقت مل جاتا ہے تو ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ وہ کچھ پاپولر فیصلے کر کے عوامی حمایت کو دوبارہ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سالار وطن واپس لوٹ آئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد سے روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے پیٹرول کی قیمت کو بھی 10-12 روپے کم کیا ہے اور بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی کا ارادہ رکھتے ہیں. تو ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ وہ کسی طرح سے IMF کو فاصلے پر رکھیں اور عوامی حمایت پر مبنی فیصلے کر کے کم از کم پنجاب میں اپنا ووٹ بینک ریٹین رکھ سکیں. ایک فیکٹر اور ہے جو انتخابی کامیابی پر اثر انداز ہوگا. دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس جماعت کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا سامنا ہوتا ہے تو اس کی عوامی حمایت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اگر ہم ماضی سے کوئی سبق سیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1986 میں جب بے نظیر صاحبہ جلا وطنی ختم کر کے پاکستان لوٹی تھیں تو ان کا لاہور میں ایک شاندار استقبال ہوا تھا, ایک تاریخی استقبال ہوا تھا. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ وہ لاہور میں بالکل ایسے داخل ہوئی تھی جیسے سیزر روم میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوا تھا. اسی طرح 2018 کے انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ PTI کو اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر حمایت حاصل تھی اور نون لیگ تمام تر ریاستی جبر کے باوجود نیشنل اسمبلی کی 70 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی, جبکہ پنجاب اسمبلی میں وہ اکثریتی جماعت بن کے ابھری تھی. تو اس بات ہم موجودہ دور میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ان کی عوامی حمایت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. تو ویسے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا سیاسی جماعتوں کو نقصان بھی ہوتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا نقصان زیادہ ہوتا ہے یا فائدہ, تو یہ آنے والا وقت بتائے گا. بہت بہت شکریہ. سید آصف علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. عمران خان صاحب کی طرز سیاست پہ انہوں نے گفتگو کی میرے ساتھ. آنے والے وقت میں بھی جیسے جیسے سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی رہے گی, جو واقعات ہوتے رہیں گے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنے بلاگ کا اینڈ کرتی ہوں. اللہ حافظ.